औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए हैं जो तमाम आलमीन का खल्क़ करने वाला है, और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। कायम टीवी की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा, और विलादत मौला अब्बास के मौके पर आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है। जी ख़वातीनो हज़रात, आज हमें कमरे बनी हाशिम के चाँद का ज़िक्र करना है। आज हैदर व हुसैन व ज़हरा की दुआ अब्बास का ज़िक्र है। आज वफ़ाओं पे जिसको नाज़ है उस अब्बास का ज़िक्र है। जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं आता उस बाबुल हवाइज का ज़िक्र है। जिनको रब ने ये मर्तबा दिया उस अब्बास का ही। वफ़ा के नाम पे मैंने कभी जो बात लिखी है, फ़क़त एक लफ्ज़ लिखा है जिसे अब्बास कहते हैं। आप तमाम लोग जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी और कायम टीवी की टीम की जानिब से विलादत मौला अब्बास लमदार बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बार फिर मैं आज की हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान, जो हमारे तकरीबन मेरे साथ तमाम नशिस्तों में मौजूद होती हैं, मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शीरी, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मुझे आपने मौला अब्बास अलमदार की विलादत पे जो है उनके ज़िक्र के लिए बुलाया। मुझे मुझे नहीं पता कि ये शरफ़ कैसे मौला ने मुझे अता किया है कि मैं आपके तवस्सुत से, क़ायम टीवी के तवस्सुत से जो है मौला का ज़िक्र कर सकूँ। हकीकतन मौला अब्बास का ज़िक्र मैं तो कहूँगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और उनको इतना मैं कि मतलब कोई मुबारकबाद वर्ड छोटा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बेशक कि इमाम कितनी उनसे मोहब्बत करते थे और वो कितनी इमाम से मोहब्बत करते थे। तो मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ को, और बीबी उम्मुल बनीन को, उनके बेटे की, और अली इब्न अबी तालिब और बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम को, उनके भाई की, शानदार भाई की कहा जाए विलादत पे बहुत बहुत मुबारक, और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू को उनके अम्मों की मुबारकबाद देती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। जी मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और चल रहा है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमें जो मौला अब्बास के हवाले से गुफ्तगू करनी है, मैं चाहूंगी कि मैं अपने सवालात का सिलसिले का आगाज करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, मौला अब्बास कमरे बनी हाशिम का वो चांद है कि जिनकी बहादुरी, शुजाअत सब जो है एक बहुत मशहूर है, और क्यों ना हो क्योंकि वो हैं बिल्कुल मौला। बेशक। तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमें कोई ऐसा वाकया बताएं जो आप तमाम सामीन की समात जी जी। में नजर देखिए, पहले तो मौला अब्बास अलमदार की जो वालदा थी वो उस जी कबीले से थी, बीबी उम्मुल बनीन, जो कि शुजा तरीन था। यानी कि बनु हाशिम के बाद से सबसे शुजा जो है वो उम्मुल बनीन जो थी उनका कबीला था। तो इसीलिए जब हजरत अली अलैहि सलाम ने शादी के लिए हजरत अकील से कहा है, जो कि अंसाब जानते थे, यानी कि नसब जानते थे, पूरे अरब का नसब जानते थे। हजरत अकील जो हजरत अली अलैहि सलाम के भाई थे, वो पूरे अरब के अंसाब को जानते थे। तो उन्होंने जो है वो बीबी उम्मुल बनीन के कबीले को में नजर डाली। तो और जब शोहरत भी थी कि बीबी उम्मुल बनीन की, कि वो पाको पाकीज़ा हैं, और यानी कि उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत ज्यादा शुजा थे और उन्होंने मदद भी की थी। तो उसको देखते हुए उनके बीबी उम्मुल बनीन से शादी हुई है। अब बीबी उम्मुल बनीन से शादी तो हुई है, लेकिन देखिए कि सुपुर्दगी ऐसी है कि ना कभी माँ ने जो है अपनी, एक कहा जाए कि डोमिनेशन दिखाई हो कि ये अली इब्ने अबी तालिब का घर अब मेरा घर है, ना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी डोमिनेशन दिखाई कि मैं जो हूँ जी इतना, मेरी कहा जाए कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि हजरत अब्बास जो थे, उन्हें कमरे बनी हाशिम का जो लक़ब मिला था वो इसलिए मिला था, हाशिम तो जाहिर है, हाशिम का हशम इस कदर आला और अरफा था कि उस जैसा हशम जो है किसी का भी नहीं था। ठीक है, उनके का इकबाल, बुलंदी इस तरह से थी कि किसी की भी नहीं थी। तो हाशिम तो वो थे, लेकिन ये कमरे बनी हाशिम बने।
ان کے لیے قمر بنی ہاشم بنا، یعنی کہ ہاشم میں ہاشم اپنی جگہ پہ ہوئے لیکن اس کا چاند حضرت عباس علیہ السلام. اور اس لیے نہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے کہا جائے کہ فزیکل اپیرنس ایسی تھی کہ ان کا بہت جسم جو ہے، جسامت جو ہے وہ بڑی تھی اس وجہ سے، نہیں. ان کے چہرے پہ جب نظر ڈالی جاتی تھی تو وہ چہرہ جو تھا وہ 14ویں چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا ہوا نظر آتا. اور کیوں نہ ہو کہ وہ متی اللہ ہے، اللہ کے متی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے چہیتے ترین بھائی ہیں، چہیتے ترین بھائی ہیں، اس لیے انہیں قمر بنی ہاشم کا لقب ملا ہے. اور پھر ظاہر جسامت کے حساب سے بھی دیکھا جائے، جو ہم ظاہری بات کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں حضرت علی اکبر اور حضرت عباس چلتے تھے تو حضرت عباس جھک کے چلتے تھے، اور آج بھی حضرت عباس کا جو گنبد ہے وہ ایک طرف سے جھکا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف سے ایک طرف سے وہ آج بھی جھکا ہوا ہے تعظیم میں امام حسین علیہ السلام کی. تو حضرت علی اکبر کے لیے جب وہ چلتے تھے تو وہ جھک کے چلتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بلند قامت ہیں تو آپ جھک کے کیوں کر سکتے؟ کہا کہ یہ چہرہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شبیہ ہے، اس لیے میں رسپیکٹ میں اندازہ لگائیں کہ یہ کسی کی جسامت اتنی زیادہ ہو اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ایسی سپردگی دے دے، اس سے بڑی شجاعت اور کیا ہوگی؟ یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو جو ہے ہر اس چیز پہ جس سے کی طاقت رکھتا ہو کنٹرول کر لینا، اس سے بڑی شجاعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے شجاعت ہے، اور ایسے شجاعت ہے کہ تمام بنی ہاشم کی جو تربیت تھی وہ حضرت عباس سے علمدار کیا کرتے تھے. تمام، اگر قاسم کو تلوار چلانا سکھائی تھی تو حضرت عباس علمدار نے، حضرت علی اکبر کو تلوار چلانا سکھائی تھی تو حضرت عباس علمدار نے، اسی طرح اونو محمد کو تلوار چلانا سکھائی تھی. یعنی کہ داؤ پیش چلانا صرف نہیں ہوتا ہے، یہ داؤ پیش جو سکھائے تھے وہ سب حضرت عباس علمدار نے سکھائے تھے. تو ایسے میرے مولا شجاع ہیں. اور شجاعت کی کیا بات کی جائے کہ وہ جو تلواروں کے چلانے والے شیر تھے، جب جنگ کے لیے گئے تو ایک ٹوٹا، جنگ کے لیے تو گئے نہیں، اپنی حفاظت مقدم تھی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے. کہا جاتا ہے کہ 4 لوگ اگر کربلا میں موجود ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کے لیے جاتے، امام حسین علیہ السلام، تو کوئی امام حسین علیہ السلام کو ہرا نہیں سکتا تھا. اس میں ایک شخصیت حضرت عباس علمدار کی ہے کہ ہزار لوگوں پر وہ حاوی. یہ مولا کے خود کا قول ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے تو میں جو ہوں اپنی ایک تلوار کے وار سے جو ہے ان کو ختم کر دوں. بالکل، یہی میرا آپ سے اگلا سوال بھی ہے کہ مولا عباس نے جنگ نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے مولا عباس یا امام حسین السلام، میں نے ہمیشہ اپنے ایک جملے کو میں نے اپنا ہمیشہ بار بار دہرایا ہے تاکہ ہمارے مومنین یہ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی صورت محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کی صحیح کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا. تو اب کوئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جنگ کی اجازت مانگی. نو، جنگ کی اجازت نہیں تھی، جنگ تھی ہی نہیں تو اجازت جنگ کی کیسے ہوتی؟ اصل میں کیا تھا کہ دشمن کو فیس کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے فیس کرنا تھا کہ صرف اپنا دفاع، اپنے دفاع میں اگر، اور امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی طاقت کو جانتے تھے، اسی لیے پہلے 9 کنویں کھدوائے انہوں نے تاکہ پانی نکلے. اور یہ عجیب بات ہے کہ فرات نزدیک انہی کنووں کی وجہ سے آج فرات جو ہے نا سر ٹکراتا ہے حضرت عباس کے. اور یہ دنیا کا معجزہ ہے کہ کوئی عظمت حضرت عباس کو سمجھے تو وہ پانی ہے نا اس کو جا کے دیکھ لے. لوگ نہیں مانتے نا، نہیں مانتے ہیں نا، ویڈیوز ہیں اتنی ساری موجود، وہ دیکھیے کہ پانی لوگوں نے تلاش کر لیا کہیں سے پانی آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ ان 9 کنووں میں نہ پانی آنے کی وجہ سے حضرت عباس کے روزے سے پانی ٹکراتا. اور پانی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے نا تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے فنگس آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ حضرت عباس کا روزے کا پانی ہے کہ میں کہوں گی اگر آب زمزم اور روزہ عباس کے پانی کو ملا کے پلایا جائے تو وہ کیسا بھی مریض ہو شفا پا جائے گا.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور اس کو جی آزمایا بھی ہے میں نے. ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ خود میرا بھی تھوڑا بالکل سا تجربہ ہے کہ میں جب بالکل روزہ حضرت عباس علمدار پہ گئی ہوں، اور دیکھیے بڑی بخشش بھی ہوتی ہے. میں وہاں گئی تو میں نے مولا سے کہا، میں نے کہا مولا آپ کے روزے پہ لوگ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ عطا ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ دے دیجئے. آپ حیرت زدہ ہوں گی کہ میں نے جب روزے پہ گئی ہوں، میں نے سر کو یوں بلند کیا تو ایک اسکارف جو تھا وہ بالکل اوپر کی طرف اڑتا ہوا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے پہلے، بلیک کلر کا. تو میں نے کہا یہ کون سا برڈ یہاں روزے میں ہے نا، اتنا بڑا بلیک کلر کا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ اسکارف میرے سر پہ آ کے گرا. یعنی کہ آپ بتائیں کہ کوئی چیز گرتی ہے تو ڈائریکٹ نیچے گر جائے نا، اس کو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے. بے لیکن یہ عباس علمدار عطا کریں گے، پہلے وہ اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا. شک بے شک تو بے شک. مجھے وہ 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ تو خیر میں نے دے دیا لوگوں کو، دوسری دفعہ میں نے دل سے لگا کے رکھا. میں نے کہا نہیں، یہ تو اپنی بخشائش کا پروانہ مل گیا ہے. تو بے یہ میرے شک پاس. اور پھر پانی کا میں واقعہ بتاؤں کہ حضرت عباس کے روزے کا پانی جو ہے وہ تمام باہر جو ہے، یہ تمام سننے والوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اگر واٹر لائن کہیں پڑی ہوئی ہے نا تو وہ حضرت عباس کے روزے میں نظر آئے گی. بے چاروں طرف حضرت عباس کے روزے میں پانی کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں. تو صبح کے ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کارپیٹ ہٹائی اور کارپیٹ ہٹا کے نیچے سے پائپ ڈال کے وہ پانی انہوں نے کولروں میں بھرنا شروع کیا. میں نے کہا نیچے سے پانی تو روزے کا ہی ہوتا ہے. اچھا میں نے پہلے وہ پانی نہیں پیا کہ بھائی اگر میں پیوں گی تو سخت دھوپ میں مجھے زکام ہو جائے گا، اور ٹھنڈا یخ پانی تھا. تو پھر میں نے کہا نہیں، ایک دن میں نے نہیں پیا، پھر دوسرے دن گئی تو مجھے بڑی شدید پیاس لگی. میں نے کہا آپ پی لیتی ہوں نا، جو بھی ہوگا مولا تو ہے. جب میں نے پیا، یقین جانے مجھے اتنا سکون ملا، اور نہ مجھے زکام ہوا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوئی، نہ گلا خراب ہوا، اور ٹھنڈا یخ پانی اور تیز دھوپ. تو یہ باب دیکھیے الحوائج کہ کے گھر کا یہ، پانی تھا، اس سے کوئی نقصان ہاں نہیں ہو بالکل سکتا تھا. بالکل بالکل. تو میں سب کو اپنے جو زائرین ہیں جاتے ہیں وہ حضرت عباس کے روزے پہ سے ضرور صبح کے ٹائم پہ وہ ڈالتے ہیں پائپ نیچے، اور پمپ کے ذریعے سے پانی سارے کولروں میں بھرتے ہیں. وہ کولر میں بھرے ہوئے پانی جو ہے نا وہ عام پانی نہیں ہے، وہ روزہ عباس علمدار میں گھومنے والا پانی ہے. سبحان اللہ بے شک. جی ایک محترمہ سکینہ کو پانی نہ ملا، لیکن سارے سکینہ کے چاہنے والوں کو سکینہ کے امبو پانی پلا رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت خوبصورت گفتگو ہے، وقت بہت مختصر ہے. ہم جلدی سے اپنے ایک اور سوال کی جانب پڑھنا چاہیں گے کہ بہنوں کو بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اس کی مثال امام حسین کی اور جناب زینب کی محبت ہے. لیکن ایک اور اگر ہم مثال میں آپ کو دوں کہ یہ واقعتاً جناب زینب کی جو مولا عباس سے محبت ہے، وہ آپ ہمیں بتائیں. جی بالکل. دیکھیں میں کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کی شریک کار بی بی زینب ہے. لیکن بے شک بی بی زینب کسی پہ اگر ڈپینڈ کر رہی ہے نا، بی بی زینب کسی کو اپنا آسرا سمجھ رہی ہیں تو وہ حضرت عباس علمدار ہے. بی بی کے الفاظ ہے کہ تمہارے جانے سے میری آس ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، میرے پردے کو کون بچائے گا، ہم بیویوں کی حفاظت کون کرے گا. تو بیسیکلی یہ بی بی خود یہ جملے اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کی آس نہیں ٹوٹی ہے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور بی بی زینب دیکھنے گئی ہیں تو ان کو اٹھایا ہوا تھا گود میں. جب گود میں اٹھایا ہوا تھا تو ان کے بازو جو تھے وہ کھل گئے، بی بی کے چادر ہٹ گئی ہے. یہ واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ ان کی چادر ہٹ گئی ہے، تو چہرے سے چادر ہٹ گئی، چہرے سے چادر ہٹ گئی ہے. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے حضرت عباس علمدار کو گود میں اٹھا کے اپنے چہرے کے سامنے کر لیا. باپ سے پردہ نہیں تھا، لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے آگے کر دیا. تو وہ بھائی جو شروع سے بیوی کا پردہ ہو تو اس کے جانے کا کیا مطلب، میں تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگ وہ ہیں جو ہمارے اپنے دکھ ہوتے ہیں بہت تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں. بے شک لیکن حضرت عباس علمدار کو ہم اپنی تمام کہا جائے مصیبتوں میں، اپنے تمام مصائب میں، اپنے تمام حاجات میں، کہ آج دیکھیے اتنا سا وہ علم ہے حضرت عباس کا، چھوٹا سا اتنا سا پنجہ لگایا ایک لکڑی میں اور
بچے کو دے دیا, بچے نے شوق میں مانگا ہے کہ مما میرے لیے بھی علم بنائے. تو یہ وہ یونیورسل جھنڈا ہے امام حسین حضرت عباس علمدار کا, جو چھوٹا بچہ بھی اٹھا لیتا ہے اور بڑے سے بڑا علم بھی جو ہو جاتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام کا یہ فلیگ ہے, ایسا فلیگ ہے کہ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے, سمجھے, اور یونیورسل ہے. اور اللہ نے اس کو یونیورسل اس لیے کیا کہ عباس نے حسین کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, اس خوبصورت گفتگو میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سلام